बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीब रहमान शामी साहब। क्रिकेट के हवाले से आपने प्रोमो में देखा, उस पर बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में, लेकिन जो सर-ए-दस्त सूरत हाल है वो ज़्यादा संजीदा है, उसी से प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे। शाम साहब, पंजाब में 60 रोज़ के लिए रेंजर्स को तयनात कर दिया गया। वज़ीर दाखिला ने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पंजाब हुकूमत को ये इख्तियार तफ़वीज़ की। आर्टिकल 147 के तहत जहाँ चाहे पंजाब गवर्नमेंट रेंजर्स के इख्तियार को इस्तेमाल कर सकती है, उन्हें तयनात कर सकती है, क्योंकि जो गुजरांवाला कामों की, मुरीद की, सादों की और इसके तराफ में जो सूरत हाल है, TLP के एहतजाज की वजह से वो बेकाबू होती दिखाई दे रही थी, जिसके बाद नौबत यहाँ तक पहुँची। आज काबीना में इस अहम मामले पर तफसीली गौर किया गया, सियासी अस्करी हुक्काम वहाँ मौजूद थे। उसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौहद साहब ने तफसीलात के साथ वो सामने आवाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर शेख रशीद साहब भी सामने आए। अभी IG पंजाब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जो बताएंगे कि अभी तक हुआ क्या है। लेकिन शामी साहब, जो हमने डेटा इकट्ठा किया वो बड़ा अफसोसनाक है और तशवीशनाक है। देखिए ना, दोनों इतराफ़ से जो ज़ख्मी हो रहे हैं, जाँ बहक हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि अहले पाकिस्तान ही हैं। पहले 3 पुलिस एहलकारों की शहादत की इत्तला थी, अब पता चल रहा है कि ये 6 है, 8 क्रिटिकल हैं। 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार ज़ख्मी हैं। लाहौर की पुलिस हो, शेखोपुरा की या गुजरांवाला की हो। इसी तरह से TLP के हवाले से भी खबर आती है कि वहाँ पर भी दर्जनों अफराद ज़ख्मी हैं, कुछ अफराद की शहादत की भी इत्तला मौजूद है। शाम साहब, आज मैं आपके सामने एक सहाफ़ी, एक एंकर और एक तालिब इल्म के तौर पर मुखातिब हूँ आपसे, क्योंकि आपने 50 साल सहाफ़त की है। मजहबी जमातों से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा। पाकिस्तान की असास को आप बेहतर तरीके से उसकी तरवीज करते रहे हैं, और मुल्क को जो दरपेश ख़तरात रहे हैं उन पर आपने हमेशा लिखा भी, बोला भी। ये हम कहाँ अन पहुँचे हैं कि रियासत का एहतराम किसी को मालूम नहीं, शहरी के हुकूक वो किसी को मालूम नहीं, रियासत की रिट उसका किसी को अंदाज़ा नहीं, और एक अजीब सूरत हाल है जहाँ पे मुझे तशवीश की सूरत में मैं आपसे मुखातिब हूँ। ये हो क्या रहा है, क्या करें हम? ओहो, वक्त करता है परवरिश बरसों, अनफॉर्चुनेटली हादसा एकदम नहीं होता। अपनी तारीख में उतरेंगे तो बहुत अलमनाक सूरत हाल से पाला पड़ेगा। ये जो कानून शिकनी है, कितने जत्थे ऐसे मुनज़्ज़म किए गए मुल्क में जिन्होंने कानून को हाथ में लिया, उसे तोड़ा। लोगों की, आप पता कराची में क्या होता रहा, बोरी बंद लाशें कहाँ से बरामद होती रही, कहाँ से ड्रिल किए जाते रहे लोग, और वो बड़ी एक सियासी चेहरा सजाकर लोग बैठे रहे। और फिर जो दहशत गर्दी शुरू हुई है तो हमारे कबायली इलाकों में फिर किस किस तरीके से कत्ल गारत का बाजार गर्म किया गया। तो ये हमें एक बात पहले दिन से तय कर देनी चाहिए थी। वो क्या क्या तय करते हैं कि कानून को जो हाथ में लेगा, कानून उससे निपटेगा। निपटना चाहिए। आपको मुतालबा पेश करने का हक हासिल है, एहतजाज का भी है, एहतजाज करने का हक हासिल है, लेकिन आपको ये हक हासिल नहीं है कि आप मेरे हकूक़ को सल्ब कर लें। आप सड़कें बंद कर दें, आप अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहें, आप तशद्दुद के बल पर रियासत जो है उसको अपने फैसले डिक्टेट कराएं, ये हक हासिल नहीं है। और जो भी ग्रोह हुआ क्या, आपने देखा या किस तरीके से, अब मैं इसकी तफसील में अगर जाऊंगा ना, मुझे खुद अपने आप से शर्म आती। आप देखिए, बड़ी अजीब, ये वाजपेयी साहब जब यहाँ आए थे, जी, उनका दौरा था, चले तो फिर उसके बाद उसमें कितना हंगामा किया गया, कैसा बाजार गर्म किया गया तशद्दुद का, और उनका जाना दूबर कर दिया गया सड़क पर से। कौन लोग थे, इनके पीछे कौन था? अब क्या करें? अब ये करें कि तौबा करें, एक तो हो गई, और तौबा करके अब तय कर लें कि जो कानून शिकनी करेगा उससे मामला नहीं होगा, एक बात। और दूसरी बात ये कि जब आप किसी से मज़ाकरात करेंगे तो जो बात तय करेंगे फिर उससे पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे मुआहदे या ऐसी बातें क्यों तय करते हैं जिन पर अमल दरामद करना अब नामुमकिन हो जाता है? क्या आज शेख साहब ने जो फरमाई ना बात, सर मैं आपको अर्ज़ करूं,
انہوں نے کہا جی کہ ایک تو فرانس کے سفیر ہیں ہی نہیں، یہ بات تو معلوم ہے اب دیکھیں صحافیوں کو، کہنے لگے ایمبیسی ہم بند نہیں کر سکتے، پہلے دن طے کر دینا چاہیے. یہ کیوں اس وقت کیوں نہیں اس میں؟ یہ انہوں نے کہا کہ ہم اسے قومی اسمبلی میں پیش کریں گے. پھر ایک پرائیویٹ بل پیش بھی ہوا، پھر اس میں آگے پیش رفت نہیں ہوئی. ہوتا کیا ہے، ہماری حکومتیں جو ہے نا، یہ جب فرسٹ ایڈ فراہم ہوتی نا وہ کرتی ہیں ڈنگ ٹپاؤ کام، اس کے بعد مریض کو بھول جاتی ہیں. ایک آگ لگی ہے، پانی چھڑک دو، آگ بجھ جائے، کون زخمی ہو چکا ہے، کس کی املاک جل چکی ہیں، کس کا کتنا نقصان ہو چکا، اس کی کوئی خبر گیری کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ نے ایک بات طے کی تھی اور کہا تھا ہم اسے قومی اسمبلی میں پیش کر دیں گے، قومی اسمبلی فیصلہ کرے گی، یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ایسا ہو جائے گا. پھر پیش کر دیتے، پھر پیش کر دیتے، پھر اس پہ بحث، پھر اس پہ فیصلہ کر لیتے، اس پہ ریفیوز کر دیتے. اب دیکھیے آپ، ایک طرف انسداد دہشت گردی کا ایکٹ ہے، ایک طرف پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے. ابھی تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ تحریک جو ہے یہ کالعدم ہے یا قانون کے مطابق کام کر رہی ہے. شیخ صاحب نے یہ فرمایا چند روز پہلے، یہ تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کا ووٹ بینک ہے. آج کیا کہا؟ آج فواد صاحب نے اور شیخ رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک عسکری تنظیم ہے. وہ کہہ رہے ہیں، فواد چوہدری صاحب کہہ رہے تھے ہم نے سپریم کورٹ کو ان کا کیس ریفر نہیں کیا. یار اس طرح دو دلی سے شیخ صاحب نے بلکہ جو تازہ بیان دیا نا، انہوں نے کہا مجبوری سے کہہ رہا ہوں، ان کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھنے والے تو کہہ مجبوری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ عسکریت پسند ہو چکے ہیں. اور پھر انہوں نے کیا ہے، جب دھرنے دیے، جب فیض آباد دھرنا ہوا، ان کی سنائے نا ان کی ویڈیوز اور آڈیوز، دیکھیں کیا کر رہے تھے، کس طرح لوگوں کو اکسا رہے تھے، جلاؤ گھراؤ کی بات کر رہے تھے. آج بڑے مومن بن کے بیٹھے، تسبیح ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. تو بھائی بات یہ دیکھیے، بات سن لیں، یہ جو تحریک لبیک کے لوگ ہیں، اب مجھے تو معلوم نہیں ہے، اوریہ صاحب جو مذاکرات کروا رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ پرامن طریقے سے سارے کام طے ہو چکے تھے. اوریہ صاحب سے رابطہ کریں، اوریہ صاحب سے رابطہ کر لیں، پوچھ لیں. اوریہ صاحب سے رابطہ کیجئے جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں طے ہو چکی تھی، لیکن پھر بعض انتظامی لوگ جو ہیں اس سے پیچھے ہٹ گئے. تو بات یہ ہے، یہ بچگانہ کھیل نہیں ہے، یہ کار ریاست ہے، یہ جو سعد رضوی ہے، اب اس کو آپ نے نظر بند کر رکھا ہوا ہے. ہائی کورٹ اس کو رہا کرنے کا حکم دیتی ہے، آپ کرتے نہیں ہیں. کبھی آپ ایک عدالت میں، کبھی آپ دوسری عدالت میں، کبھی آپ تیسری عدالت میں، کبھی ایک امتناعی نظر بندی، کبھی دوسری امتناعی نظر بندی. ایسا معاملہ نہیں چلتا. ان کو موقع دینا چاہیے تھا، ان کو بتانا چاہیے تھا آپ پرامن طریقے سے کام کریں، چشم ماں روشن دل ماں شاد. لیکن اگر ان کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو تشدد کرنا چاہتے ہیں، جو جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، جو خون بہانا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ رعایت نہیں کی جا سکتی. یہ بڑی سیدھی بات ہے. لیکن یہ بڑی ایک تھین لائن ہے، اور آپ کو فیصلہ کر کے یکسو ہو کر آپ قانونی کارروائی کرتے ہیں ان پر. وہ اپنا مقدمہ لڑتے عدالت میں جا کے، اپنے آپ کو ثابت کرتے کہ ہم صحیح ہیں، یہ غلط ہے. آپ نے تو تماشا بنا دیا یار. ایک قدم آگے، دو قدم پیچھے. کعبے کو جا رہا ہوں، نظر سوئے دیر ہے، مڑ کے دیکھتا ہوں، کوئی دیکھتا نہ ہو. اس طرح تماشا لگاتے ہیں. اب دیکھنا، میں آپ کو ابھی چونکہ دن بھر اسی معاملے کو ہم کور کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے. یہ جی ٹی روڈ جو ہے گجرانوالہ تک صادق کی کاموں کی کا علاقہ، لاہور میں بھی اطلاع مجھے حسن رضا دے رہے ہیں کہ فیروز پور روڈ پر بھی کچھ صورتحال ہے. سر یقین جانیے، جو انتہائی ذمہ دار لوگ اس معاملے کو دیکھ رہے تھے یا اس کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان سے بھی گفتگو ہوئی. کابینہ میں معاملہ جانے سے پہلے تک کابینہ میں معاملہ چلا گیا، شیخ صاحب بھی آگے، فواد صاحب بھی آگے، حسان خاور صاحب بھی آ جائیں گے، آئی جی پنجاب بھی آ جائیں گے. اب سب کو کلیئرٹی آ گئی. اس سے پہلے تک جو پچھلے 2-3 روز کی واردات ہے نا، اس کا خلاصہ یوں ہے کہ حکومت کی جانب سے یہاں پر اس طرح سے پیش بندی نہیں کی گئی، اس طرح سے انگیجمنٹ نہیں کی گئی، اس طرح سے معاملے کو ٹیکل نہیں کیا گیا جس انداز میں سنجیدگی کو سمجھتے ہوئے کیا جانا چاہیے تھا. اب سنجیدگی دکھائی دے رہی ہے، اب بات چیت کی پریس کانفرنسز آ رہی ہیں. اب تو نقصان ہو گیا، اب نقصان ہو گیا، اب رینجرز بھی آ رہی ہیں. اب رینجرز کو آپ نے طلب کر لیا،
جھڑپیں ہو گئیں، خون بہہ گیا، لوگ زخمی ہو گئے، اور پتہ نہیں کتنا کیا تماشا آگے لگے گا. تو میں سمجھتا ہوں جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان پر لازم ہے وہ اس موقع سے جو کچھ بھی شیخ صاحب کرتے رہے ہیں، جو کچھ بھی عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں، اس کو ایک طرف رکھیں ملک کو نمبر اور آپ اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں. وہی ہوا نا. اس پہ آپ آگ نہ چھڑکیں، تیل نہ چھڑکیں، آگ سے آگ نہ لگائیں. اور آپ ہاں اگر ہماری پی ڈی ایم ہے، اگر کوئی مذاکرات کر سکتی ہے، بیچ بچاؤ کرا سکتی ہے، لوگوں کو پرامن طریقے سے وہ گھر جانے پر آمادہ کر سکتی ہے، تو یہ کردار انہیں ادا کرنا چاہیے. آج مولانا مخاطب تھے، وہ کے پی کے بلدیاتی انتخاب کا ذکر کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ایک سوال کے جواب میں ایک بات کہی تھی کہ جب یہ نواز شریف کے دور میں آئے تھے تب یہ جائز تھا، اب حرام کیوں ہے؟ بالکل درست بات. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا، دل بڑا کرنا پڑتا ہے. وہ ہمارے واصف علی واسف صاحب کہتے تھے، وہ جو نعرہ تھا نا ایم کیو ایم کا، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے سو ہم واسف صاحب کیا فرماتے وہ کہتے نہیں، ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں، ہم اپنے جیسے. جو تم کرو گے لازم نہیں ہم وہ نہیں کریں گے، بالکل ہم وہ کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے. تو پی ٹی آئی اور شیخ رشید صاحب، یہ ان کی سنت پہ عمل نہیں کرنا ہے. آپ کو اپنے طریقے سے چلنا ہے، اپنے راستے پہ چلنا ہے. آگ نہیں لگانے، آگ نہیں پھیلنے دینی، اس پر پانی چھڑکنا ہے. تو مولانا مفتی محمود صاحب سے بھی، مولانا مفتی محمود کے صاحبزادے، ان کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی. اب دیکھیے ہم نے مولانا مفتی محمود کا ذکر آیا، ان کا پی این اے کے جلسے تھے نا، بڑے بڑے جلسے، ہزاروں، نقصیر نہیں پھوٹتی تھی. لوگ پرامن طریقے سے اپنے کوئی توڑ پھوڑ، کوئی کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں ہوتی. تو وہ کون سا دور تھا؟ یہ تشدد، یہ جو توڑ پھوڑ ہے، تشدد ہے، قانون نافذ کرنے والوں سے جھگڑا ہے، یہ سب سیاسی تحریکیں ان سے ناشنا ہوتی ہیں. ایسا نہیں کیا جاتا ان میں. تو مولانا مفتی محمود کا جو راستہ تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، وہ بڑے پن کا مظاہرہ کریں. ہاں میں کہتا ہوں آپ اس موقع پر جتنی بھی ملک کی مؤثر مذہبی قیادت ہے، منیب الرحمان صاحب، مذہبی جماعتیں ہیں، منیب الرحمان ان سے صاحب آپ مخاطب ہونا، ان کا یہ ملک جل رہا ہے. منیب الرحمان صاحب پولیس والے شہید ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں شیخ رشید کا استعفیٰ آنا چاہیے، منور اللہ قادری کا آنا چاہیے، ان کو ڈسمس کرنا چاہیے. یہ اس سے حل ہو جائے گا مسئلہ. مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، دوسرے ہمارے ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، جو ہمارے مشائخ ہیں، جو علماء ہیں، جو بریلوی مکتب فکر کے علماء ہیں، وہ ذرا زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. اور سیاسی رہنما بھی ہمارے بیچ بچاؤ کرائیں، ان کو بھی سمجھائیں، وہ بھی اپنا سمجھیں، پرامن طریقے سے اپنی بات کریں، حکومت کا ہاتھ بھی روکیں. یہ ایک اچھا راستہ ہے. یہ جن حضرات کا آپ نام لے رہے ہیں اور جن سیاسی جماعتوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اگر ان کا ایک وفد 8-10 لوگوں پر مبنی ان کے پاس چلا جائے، یہ بات نہیں سنیں گے؟ بالکل سنیں گے، سننی چاہیے، بالکل سنیں گے، کرنا چاہیے. اس میں تو ہمارے جو طاہر اشرفی صاحب ہیں، مولانا فضل الرحیم صاحب ہیں، وہ بھی رول ادا کر سکتے ہیں. دیکھیں نا، مولانا طاہر اشرفی کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، معقولیت سے بات کر سکتے ہیں لوگوں کو. یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ اس سے پہلے جو لاہور میں مذاکرات ہوئے تھے، جب سیاسی و عسکری قیادت کی موجودگی میں طاہر اشرفی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے پہلے جو لوگ مذاکرات کر رہے تھے ان کی تو یہ سن نہیں رہے تھے. یہ حضرت طاہر اشرفی صاحب تھے، جب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پھر کو معاملہ فہمی کوشش کی. ذمہ دار علماء جو ہیں وہ اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں. جو نوجوان ہیں، تیز گفتار ہیں، ان کو ان کی زبانیں روکی جائیں، ان کے ہاتھ بھی روکے جائیں. اسی لیے میں پھر بیان نشر کوئی نہیں کر رہا. چلیے نہ کریں، کیونکہ عسکریت پسند انہوں کا جو جماعت ہو گئی ہے، پھر فورن فنڈنگ کا ذکر کیا گیا ہے، انڈین ہاتھ کا ذکر کیا گیا ہے. ایک دن کچھ کہہ رہے ہیں، دوسرے دن کچھ کہہ رہے ہیں. یعنی رات کو کچھ اور صبح کو کچھ، یہ تو غلط بات ہے نا. اب ایک دن میں آپ کو اطلاع مل گئی. اچھا، اب مظاہرین سے بھی تو اپیل کر دینا. نہیں، مظاہرین سے تو اپیل ہے. وہ بچے جو ہیں، اب سعد رضوی جو ہیں، وہ تو جیل میں ہیں، جیل میں مذاکرات ہوتے رہے ان سے، یہ ہمارے وزارت جاتے رہے. اور وہ
اوریہ صاحب تو یہ بتا رہے تھے کہ بھائی وہ میرے گھر پہ لوگ اکٹھے ہو رہے تھے راستے میں جب سعد رضوی کو پکڑا گیا ہے تو ان کے گھر میں آ رہے تھے کہ راستے میں پکڑ لیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ چالاکی دکھانے کا کام نہیں ہے, یہ سنجیدگی سے بات کی جائے, سنجیدگی دکھائی جائے. اوریہ صاحب کا ذکر خیر کر رہے ہیں تو ہم نے کوشش کی ہے, جناب اوریہ مقبول جان صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. اوریہ صاحب بہت شکریہ پروگرام نقطہ نظر میں وقت دینے کے لیے. شامی صاحب نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, وقت کی نزاکت, اس کی حساسیت اس پر روشنی ڈالی ہے. آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ساری باتیں طے ہو گئی, صرف یعنی گرفتار شدگان کو رہا کرنا ہے اور جو پابندی ہے اس کا معاملہ طے کرنا ہے, اور یہی دو نقطے ہیں جو زیر بحث آئے. تو پھر یہ کیا ہوا؟ جی دیکھیں, میں جمعرات کی رات کو کوئی 12:15 بجے وہاں سے اٹھ کے آیا ہوں, اور میں نے وہاں سے, انہوں نے پوچھا کیا, انہوں نے کہا جی ایک تو یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب اور ہمارے جو گرفتار شدگان ہیں ان کو رہا کر دو, کیونکہ سعد رضوی تو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا, کوئی احسان تو نہیں کرنا. اور ساتھ اس کا یہ تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو شیڈول ہے نا وہ اس کو کم از کم ختم کر دیں, وہ جو ہے اس کا اپنا یہ لگایا ہوا اپنا فورتھ شیڈول جی اس کو ختم کر دیں. اچھا, اس کے بعد تیسری چیز جو انہوں نے ان کے اس میں یہ کہی تھی کہ اپنا ہمارا یہ جو ہے نا اپنا پرسکرپشن کا جو ہے اس کو ختم کر دیں. کس کو انہوں نے بری صاحب سن نہیں پایا, آپ کو دوبارہ کہیے گا, یہ چوتھی بات آپ بتا رہے تھے. اچھا, پرسکرپشن جو ہے اس کو کہتے ہیں ختم کر دیں. ٹھیک, جو کلعدم قرار دیا گیا ہے. جی کلعدم, ٹھیک ٹھیک. اچھا, یہ باتیں میں نے اعجاز چوہی صاحب کو بتا دی آ کے, انہوں نے عمران خان صاحب کو میسج بھی کیا. اچھا, اس کے بعد پھر درمیان میں کچھ اور لوگ, میں نام لینا چاہتا, جو کرتے رہے رات کو 2-1 صوبائی وزیروں کو لے کے آگے چلایا گیا. یہ جو مطالبہ ہے نا کہ فرانس کے سفیر کا, یہ شیخ رشید جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا, کیونکہ فرانس کے سفیر کا مطالبہ وہ کہتے ہیں ہم طے کر چکے ہوئے تھے پہلے ملاقات کے اندر, اور ہم یہ کہہ دیا تھا کہ اب یہ مطالبہ جو ہے یہ ہمارا طرف سے نہیں ہوگا, کیونکہ ہم نے طے کر دیا تھا ایک قرارداد پیش ہوگی, اس کے اندر ہوگا یہ سارا کچھ. تو یہ چیز تھی, تو یہ انہوں نے طے کر دیا تھا. یہ اس کو یہ جھوٹ بول رہے ہیں مکمل طور پہ, اور ان کا کوئی مطالبہ نہیں تھا کسی طور پر بھی, کوئی مطالبہ نہیں تھا, اور یہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. جی جی. تو اپنا اوریہ صاحب آپ کیسے آگے کیسے چلیں؟ اب آپ کا اثر و رسوخ ہے, آپ اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ بھی ہمارے اپنے بچے ہیں, ان کو کچھ سمجھائیں, کو ان کا ہاتھ روکیں, کچھ کریں آپ. دیکھیں, میرا اثر و رسوخ اس دن ختم ہو گیا تھا جس دن انہوں نے مجھے کہا کہ سر ہم آپ کو سمجھتے ہیں, آپ ہماری طرف سے سالس بن سکتے ہیں, آپ جائیں. اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے وہاں جا کے, جو میں تو 32 سال میں نے سول سروس میں گزارے ہیں, یہ جو پولیس کے لوگ ہوتے ہیں یہ تو جی دیکھ لیں گے ہم ان کو, ہم طاقت رکھتے ہیں, ہم ریاست کی یہ صورتحال ہے. اچھا, پہلے دن جب شروع کی نیگوشیشن ہوئی, میں نے کہا آپ تحریک لبیک کو نہیں جانتے. میں نے کہا کہ یہ لوگ, ان کے ساتھ مولوی کوئی نہیں ہے, ان کے ساتھ پیر کوئی نہیں ہے. آپ شیڈول 4 لگائیں گے, 15 مولوی نہیں ملیں گے آپ کو. ان کے ساتھ ایک کراؤڈ بن گیا ہوا ہے کہ جو کہ قادری کے زمانے کے لگائے, اور وہ لیتے ہیں اپنی ٹریڈیشن کہ ہم سارے جو ہیں وہ ترخانوں کا بیٹا بننا چاہتے ہیں. یہ وہ کراؤڈ ہے, اس کی جذباتیت ہے, اس کو وہ لے کے چلتے ہیں. اب آپ نہیں کر سکتے ان کا مقابلہ, آپ نہ کریں خدا کے لیے. اچھا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 30 لاکھ جو ہے شامی صاحب, 30 لاکھ ووٹ دیے میں اس بندے نے. جی. اچھا, 30 لاکھ آپ کے پاس اتنا ڈاکومنٹ نہیں کہ آپ الیکشن کمیشن میں جا کے اس کو کلعدم کرا دے سکیں, اس لیے آپ جا نہیں رہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں دنیا میں مذاکرات ہوتے ہیں شامی صاحب, دونوں فریق سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. امریکہ نے طالبان سے مذاکرات کیے, طالبان بھی بیٹھے تھے. آپ اگر پریس کانفرنس کرنی ہے, سعد رضوی کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کریں, آپ ان کے ساتھ کرنل کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں محمد خان ٹاکو کے ساتھ ہم نے ٹریٹ کرنا ہے, ایسے تو ریاستیں نہیں چلتی. ٹھیک, چلیے اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے. دیکھیے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اوریہ مقبول جان صاحب, آپ جو فرانس کے سفیر کا معاملہ ہے اس میں یہ طے پایا تھا کہ یہ معاملہ قومی اسمبلی میں پیش ہوگا اور وہ فیصلہ کرے گی. لیکن اوریہ صاحب تو اور بات بتا یہی کہہ رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ چیپٹر کلوز ہو گیا, ہم اس سے ہٹ چکے ہیں. نہیں, وہ ان کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ اس کو ختم, اس کو بھیجا جائے واپس. وہ کہہ رہے ہیں جو بات مانی تھی وہ وہی بات ہے کہ قومی اسمبلی میں پیش ہوگا, قومی اسمبلی فیصلہ. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں اوریہ صاحب کے مطابق کہ سعد رضوی کو رہا کیا جائے, گرفتار کارکنان کو رہا کیا جائے, جو کالعدم قرار دیا گیا ہے جماعت کو, وہ ختم کیا جائے. یہ مطالبات تھے ان کے, اور یہ جو اشارے مل رہے تھے, میں نے خود تقریریں سنی ہیں مرید کے میں, جو ان کے لوگ تقریریں کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ سعد رضوی صاحب کو رہا کر دیں, وہ یہاں آ جائیں, ہم گھر واپس چلے جائیں گے, اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے.
تو جب ان کی رہائی کا آپ نے وعدہ کیا ان کو باہر کر دیتے، وہ وہاں آتے، پھر اگر وہ دنگا فساد کرتے پھر ان سے نبٹ لیتے۔ طاقت تو کبھی جب چاہے آپ استعمال کر سکتے، طاقت جب استعمال کر لی جائے وہ خرچ ہو جاتی ہے، اس کی افادیت پھر کیا رہ اس کی افادیت نہیں ہوتی ہے۔ خرچ کر دیا، بار بار یہ سبق ہماری تاریخ دے رہی ہے، طاقت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، اور اب بھی کوشش کریں جو چیزیں طے تھی وہ کر لیں، ان کے لیڈر کو چھوڑ دیں، اس کو وہ کہے وہ ڈسپرس ہو جائیں گے، واپس ہو جائیں گے۔ حال تو ابھی بھی یہی ہے، مل بیٹھا جائے، چاہے وہ دوبارہ اوریہ صاحب کی منت کر لیں، چاہے وہ دوبارہ اوریہ صاحب کا تعلق ہے ان کے ساتھ، مذہبی جماعتوں کی قیادت اکٹھی کر لیں، اپوزیشن جماعتوں کی منت ترلا کر لیں، حال تو یہی ہے کہ بیٹھا جائے، مفاہمت کی جائے، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ملک جل رہا ہے، یہ ملک میرا بھی ہے، یہ ملک مظاہرین کا بھی ہے، یہ ملک حکومت کا بھی ہے، بار بار سب کے دکھ ہے۔ یعنی کوئی ایک دو چار لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو فسادی ہوں، جو ہنگامہ کرنا چاہیں، ایسے مواقع پہ ہوتا ہے، اور یہاں تو ہمیشہ یہ دیکھنے کو ملا ہے، لیکن موقع پرست ہوتے ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ جو نوجوان ہیں اب ان کو آپ یہ دھکیل دیں اور کہیں کہ جناب یہ کوئی غیر ملکی گماشتے ہیں، تو کوئی بات یہ مانے گا آپ کی، کوئی اس طرح تسلیم کرے گا؟ ناظرین، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ حالات قابو میں آئیں اور مفاہمت کی راہ نکلے۔ پروگرام میں ایک بریک ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، شامی صاحب آپ کی جو گفتگو ہے اس پہ بہت زیادہ فیڈ بیک آیا دیکھنے والوں کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ بہت مناسب کیا آپ نے کہ آپ نے حکومت سے بھی اور مظاہرین سے بھی اپیل کی ہے کہ ریاست سب سے پہلے نمبر پر ہونی چاہیے، شہریوں کا جان و مال سب سے اہمیت کا حامل ہونا چاہیے، اور مذاکرات ہی، مفاہمت ہی راستے کا حل ہے۔ یہ سر یہ محمود لون صاحب کا ایک تبصرہ ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ سینئر شہری معلوم ہوتے ہیں جو تاریخ سے واقف ہیں، ان کی گزری ہے، خیر میرا اور میرے والد صاحب کی یونٹ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہوا ان گیدرنگز کو جن کا حوالہ شامی صاحب دے رہے تھے پی این اے کی موومنٹ کے دوران، اور وہ یہ کہتے ہیں شامی صاحب درست فرما رہے تھے کہ اس دوران کبھی بھی کوئی سیریس ڈیمیج نہیں ہوتا تھا پرائیویٹ یا گورنمنٹ پراپرٹی کو، اور یہ تمام جو مظاہرے تھے انتہائی پرامن رہا کرتے تھے۔ آپ اس سے دیکھیں کہ اس سے پولیس کا ایک آدمی کہیں مارا نہیں گیا یا زخمی نہیں ہوا، پولیس کے تشدد سے لوگ جو ہیں وہ نشانہ بنتے رہے اس کا، لیکن مظاہرین کے تشدد سے کوئی ایک ہلاکت نہیں ہوئی کبھی۔ حسان خابر صاحب تشریف لے ہیں، ترجمان پنجاب حکومت، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم حسان، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا طے کیا ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد پنجاب حکومت نے، کیسے نمٹا جائے گا مظاہرین سے؟ رینجرز کو بلایا جا رہا ہے، کیا گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں؟ اجمل صاحب آپ کی آواز کافی ہلکی آ رہی ہے، اچھا اگر تھوڑی سی آواز بلند ہو جائے تو میں، مگر آپ کی آواز کلیئر ہے، آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ آپ کیا سوال یہ ہے آپ سے کہ اب آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیا گرفتاریاں کریں گے، لوگوں کو پکڑیں گے، تشدد کریں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیے شامی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے کچھ روز میں حکومت پنجاب نے ہر ممکن کوشش کی کہ صرف اور صرف ڈائیلاگ کے ذریعے اس مسئلے کا حل کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں ان سے بات چیت بھی ہوئی، جو کلعدم تنظیم ہے ان کے مطالبات پہ غور بھی کیا، ہم نے کچھ چیزوں کے اوپر یہ عندیہ بھی دیا کہ ہم اس کے اوپر آگے بڑھیں گے، ہم آگے بڑھے بھی، لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید وہ مذاکرات پہ تیار نہیں، ڈائیلاگ کا راستہ ان کو سوٹ نہیں کیا، کیونکہ یہ جو ہم نے پیشنس دکھائی، یہ جو ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھے، ڈائیلاگ کی طرف گئے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج 4 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، 200 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے، اور یہ سب لوگ وہ ہیں جو مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت رکھتے ہیں، عاشق رسول ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مگر یہ بتائیں مجھے کہ آج ان کا تو کہنا یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب کو رہا کرنے کا آپ نے وعدہ کیا تھا، وہ رہا ہو جاتے، مرید کے میں آ جاتے، وہ کہتے ہیں ہم ڈسپرس ہو جاتے۔ نہیں دیکھیے جی، یہ جو باتیں ہیں اس کا ایک پورا قانون کے تحت ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، یہ کوئی انتظامی ڈیسیژن نہیں ہے، لیکن میں ان کے مطالبات پہ جانے کے بجائے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا شامی صاحب انڈر لائنگ پرنسپل کیا ہے۔ حکومت پنجاب اس بات پر یقین رکھتی ہے اور رکھتی تھی اور رکھتی رہی ہے کہ مسائل کا حل جو ہے
وہ ڈائلاگ سے بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے، سڑک پہ اس کا حل اتنا اچھا طریقہ نہیں ہے، لیکن امن و امان قائم رکھنا، عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنا، ریٹ آف دا اسٹیٹ انفورس کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے لیے ہم عوام کو جواب دیں ہیں، اور حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت اس پہ بہت کلیئر ہے کہ اس چیز کے اوپر... اچھا ایک سیکنڈ سر ٹھہریے گا، میں آپ سے جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ اب تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس پروگرام میں، پولیس کو کتنا جانی نقصان ہوا، زخمی کتنے پولیس اہلکار، اس سے پہلے جب پولیس اہلکار شہید ہوئے مختلف واقعات میں، ان کی مزاج پرسی ان کی اہل خانہ کی ہوئی یا نہیں ہوئی، اور پھر دوسری جانب سے مظاہرین کے ہاں کیجویلٹیز کی یا زخمیوں کی کیا تعداد ہے، کھل کے بتائیں نا، پہلے یہ نمبر تو دینا ہمیں پتہ چلے۔ جی دیکھیے، آج 4 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ 263 جو پولیس اہلکار ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ہمارے جو پولیس اہلکار تھے، انہوں نے کوئی ظاہر ہے کہ ان کے پاس گنز نہیں تھی، انہوں نے گولی نہیں چلائی، یہ تو صرف منتشر کرنے کے لیے تھے، ان کے پاس لاٹھیاں تھیں، لیکن دوسری طرف سے فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں یہ جانی نقصان ہوا اور ہمارے لوگ شہید ہوئے۔ یہ تو صورتحال ہے آج کی۔ ان کی سائٹ پر اگر کوئی لوگ زخمی ہوئے تو اس کا ظاہر ہے کہ حتمی نمبر اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں جو وہ لاٹھی چارج سے زخمی ہوئے ہیں، کسی بندوق سے زخمی نہیں ہوئے؟ اگر ہوئے ہیں جی، اگر ہوئے ہیں، میرے پاس تو کوئی اطلاع نہیں آئی، لیکن ہم نے ان کے اوپر کوئی گولی نہیں چلائی، اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی زخمی ہوا بھی ہوگا تو بھاگ دوڑ میں ہو گیا یا کوئی اور وجہ سے ہوا۔ یہ نقصان جو ہے یہ ریاست کا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہمیں یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا کہ ہمیں رینجرز کو پنجاب حکومت کی امداد کے لیے بلانا پڑا۔ تو آپ یہ شام صاحب دیکھیے، آج فواد چوہے صاحب اور شیخ رشید صاحب کی گفتگو تھی نا، اس کا ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ کچھ جو ان کے رہنما ہوں گے انہیں گرفتار کیا جائے، کیونکہ رینجر سے بلا دی گئی ہے، اور پھر جو انسداد دہشت گردی کے معاملات اس حوالے سے بھی کارروائی ہوگی۔ کیا آپ رینجرز کو بلانے کے ساتھ ساتھ گرفتاریاں بھی کرنے جا رہے ہیں، یا اب بھی مذاکرات کی راہ کھولیں گے؟ دیکھیے، میں اس میں تھوڑا سا آپ کو جامی صاحب ایکسپلین کر دوں کہ ان پرنسپل تو حکومت کے پاس ڈائلاگ کا راستہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، لیکن ہم نے بالکل سنسیریٹی کے ساتھ، مخلصی کے ساتھ اس راستے پہ چل کے دیکھا ہے پچھلے کچھ روز میں، اور اس کا نتیجہ جو آج نکلا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ حکومت کے پاس ہر وقت پالیسی آپشن ساری موجود ہیں، جس کی ایک سائٹ پہ ڈائلاگ ہے اور دوسری سائٹ پر ریٹ آف دا گورنمنٹ انفورس کرنا ہے، لا انفورسمنٹ والی جو آپشن ہے وہ بھی موجود ہے۔ آج کی صورتحال کے اوپر ظاہر ہے کہ اس سائٹ کی آپشن، لا انفورسمنٹ کی آپشن پر ہم زیادہ غور کر رہے ہیں، لیکن بہرحال شیخ رشید صاحب نے آج اپیل بھی کی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، وہ اس مسئلے کو سمجھیں۔ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، یہ نازک مسئلے ہیں، اگر وہ ڈائلاگ چاہتے ہیں، اگر وہ بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو حکومت اس کے لیے ہر وقت تیار ہے اور تیار ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم کسی کو لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ ہماری اوبلیگیشن ہے عوام کی طرف، یہ ہمارا فرض ہے لوگوں کی طرف۔ ٹھیک ہے، اچھا حسان صاحب، چونکہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر، کن کن شہروں میں انٹرنیٹ بند ہے؟ آنا جانا جو ہے، کیونکہ وہ مسئلہ ہے، لوگ لاہور آتے ہیں، بڑے شہروں میں جاتے ہیں، پورا جی ٹی روڈ بند ہے، ریل کی کیا صورتحال ہے؟ یہ تو بتائیں نا، شہری جو سفر کرنا چاہ رہے ہیں، جو بچے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، ان شہروں کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں۔ جی دیکھیے جامی صاحب، اس وقت میرے سامنے کمپلیٹ ڈیٹیل نہیں پڑی، اگر آپ مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں یہ آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہوں کہ کدھر کیا بندش ہے، لیکن یہ جو ابھی اس وقت جو لیٹسٹ سچویشن ہے وہ ظاہر ہے کہ جی ٹی روڈ پہ کاموں کے قریب ہے جہاں پہ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ڈیٹیل چاہیے تو میں بالکل پتا کرتا ہوں۔ اچھا، آپ کی موجودگی کا فائدہ شامی صاحب، ہم نے ایک اور اہم مسئلہ جو ہمارے تک پہنچا تھا، وہ لیجنڈری سرائکی شاعر جناب شاکر شجاع آبادی صاحب ہے، جن کو مختلف ادوار حکومت میں ان کی ٹیک کیئر کی جاتی رہی، لیکن کل جو ان کی ایک ویڈیو موصول ہوئی، سینئر صحافی جناب ارشاد امین صاحب نے وہ بھیجی، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس قسم پشتی کی حالت میں وہ موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھے ہیں، علاج کے لیے جا رہے ہیں، مسلسل بیمار ہیں، مسلسل بیمار، عرصہ دراز سے بیمار ہیں، ویڈیو ان کی تو ایک مسلسل نگہداشت کی ضرورت ہے، مسلسل نگہداشت کی ضرورت ہے۔ تو حسان صاحب، سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے سننے ملا، انہوں نے پہلے بھی کئی فنکاروں کے لیے اعلان کیا، پنجاب گورنمنٹ کہاں رہ گئی؟ شاکر شجاع آبادی تو اثاثہ ہیں پورے ملک کا۔ اچھا دیکھیے، میں شاکر شجاع آبادی صاحب کی بات میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت پنجاب کی یہ پرائرٹی ہے کہ ہمارے جو معروف لوگ ہیں، ہمارے شعراء ہیں،
ہمارے ادیب ہیں، ہم نے ان کا خیال کرنا ہے اور ہم ان کا خیال کرتے آئے ہیں۔ کیونکہ میرے علم میں تھا کہ آپ نے شاکر شجاع آبادی صاحب کے حوالے سے سوال کرنا ہے، تو میں نے اس کی تفصیلات دی ہیں پہلے بھی۔ ان کی حکومت پنجاب پہلے بھی امداد کرتی رہی ہے اور آج بھی کر رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان خان بزدار صاحب نے اس کا نوٹس خود لیا ہے اور محکمہ صحت کو ہدایت کی ہے کہ ان کا تمام علاج معالجہ جو ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو 2016-17 میں بھی پنجاب حکومت کی جانب سے 2 لاکھ روپیہ امداد دی گئی، 2016-17 میں پھر 1 لاکھ روپے کی مزید امداد دی گئی، پھر 18-19 کے اندر ان کو 3 لاکھ روپے کی امداد کی گئی، اور پھر سی ایم صاحب کی اپروول کے ساتھ 5 لاکھ کی۔ اس کے بعد بھی کچھ اور بھی چیکس ہیں جو سامنے آ رہے ہیں جو نہیں، جب مگر ان کو ضرورت آپ کو تو ان کا کوئی ماہانہ مقرر کرنا چاہیے، کوئی 1 لاکھ روپیہ ماہانہ مقرر کر دیں ان کا۔ جی شامی صاحب میں اس پہ آ رہا ہوں۔ جی آپ بیسیکلی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے ان کا 30,000 روپے کا ماہانہ جو وظیفہ ہے وہ لگایا ہے، اس کے علاوہ ایک فکس ڈپازٹ ہے جہاں سے 6,000 روپیہ ان کو اضافی آتا ہے، یہ 6 لاکھ روپے کی رقم ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے بیٹے کو ڈیلی ویجر کی بنیاد پہ نوکری دی جائے گی، اور اس کے علاوہ نشتر ہسپتال سے ان کا علاج معالجہ مفت ہوگا، جس چیز کی بھی ان کو ضرورت ہوگی، جب بھی ضرورت ہوگی۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نشتر ہسپتال ملتان سے ان کا فری علاج معالجہ ہوگا، محکمہ صحت کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ان کی علاج معالجے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی جائے۔ ان کے بیٹے کو آپ نوکری دے رہے ہیں، ان کا ماہانہ آپ نے ایک رقم لگا دی اور مزید امداد کا آپ نے آن ایئر وعدہ کیا ہے۔ امید ہے کہ شاکر شجاع آبادی اور ان کے اہل خانہ جب یہ بات سننے کے بعد ان تک عملی طور پر اس کے اثرات پہنچیں گے۔ حسان خاور صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ شامی صاحب ایک آج دوسری باتوں سے پہلے ایک اور بات، آج ایک بڑی مبارک تقریب ہوئی پنجاب یونیورسٹی میں، جی، اور رحمت للعالمین ٹرسٹ قائم ہوا ہے جس کے سربراہ ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب جی صاحب، جی 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 اور ہمارے امجد اسلام امجد صاحب جی وہ بھی اور ان کے بیٹے علی ذیشان وہ مل کر وہ اب انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے 13 منٹ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مبنی، اسلام کے پیغام پر مبنی، انگریزی زبان میں ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ اسلام کا پیغام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ کیا تھی، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے لیے اور پسماندہ طبقات کے لیے ان کا، اور پھر اخوت کا پیغام ان کا کیا تھا۔ وہ بہت زبردست ڈاکومنٹری بنائی، اور امجد اسلام امجد صاحب نے، ان کے بیٹے نے اس میں بلا معاوضہ اپنی خدمات پیش کی۔ کیا بات ہے سر، اور ہمارے دیکھیے اس پہ کیا معاوضہ، یہ رحمت اللہ عالمین ٹرسٹ جو ہے یہ سیرت کے حوالے سے ڈاکومنٹریز بناتا رہے گا، اور یہ دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا کام ہے۔ میجر رفیق حسرت جو ہیں سابق ٹاؤن ناظم ہیں، الکبیر ٹاؤن کے چودھری اورنگزیب ہیں، انہوں نے چودھری اورنگزیب نے وسائل فراہم کیے ہیں اس کے، اور لوگ جو ہیں اب یہ ٹرسٹ قائم ہوگا اور یہ سیرت پر اس طریقے سے اپنی نوعیت کا منفرد کام ہوگا جو مختلف زبانوں میں پیش کیا جائے گا، تاکہ حضور کا پیغام، ان کی شخصیت، لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو سکیں، غیر مسلموں کو، اس کو غیر مسلم ان کا ٹارگٹ آڈینس ہے۔ کمال ڈاکومنٹری بنائی ہے، اور یہ کمال اعزاز، اللہ تعالیٰ جو ہے امجد اسلام امجد کو، ڈاکٹر امجد ثاقب کو، علی ذیشان کو، چودھری اورنگزیب کو، رفیق حسرت کو، اور ڈاکٹر نیاز اختر صاحب کو جو شیخ الجامعہ جنہوں نے اس کا اہتمام کیا تقریب کا، اللہ انہیں خوش رکھے۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے نصیب کی بات ہے، یہ عطا ہوتا ہے۔ آپ سب لوگ بہت کمال کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے۔ سر ایک اور معاملہ رہ گیا جو ہم نے یہ ٹی ایل پی کے مظاہرے سے پہلے اس کو طے کیا تھا، رات جب میچ کرکٹ کا معاملہ جو ہے، سر پاکستان میچ جیت گیا، شعیب کے ساتھ، شعیب اختر قومی ہیرو راولپنڈی ایکسپریس، مرزا اقبال بیگ صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر تشریف لے ہیں، ناظرین کو میں بتاتا چلوں ان کے ساتھ قومی ٹی وی پر قومی ہیرو کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ڈاکٹر نعمان نیاز کی جانب سے، جس پر پی ٹی وی نے تو ایک ایکشن لیا ہے، تحقیقاتی بورڈ بنایا ہے۔ ایک بات بتائیں، ڈاکٹر کیا نام ہے ان کا؟ نعمان نیاز۔ تو یہ دونوں تو بڑے دوست ہیں گہرے،
اس سے کیا ہو گیا؟ दोनों इकट्ठे कमेंट्री करते रहे, پھر کیا ہو گیا؟ और दूसरे खिलाड़ी जो थे उनके लत्ते लेते थे दोनों मिलकर. میرا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, میرا مسئلہ یہ ہے کہ قومی ٹی وی پر قومی ہیرو کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہے نہیں, ہمارے بھائی شعیب صاحب جو ہیں, کیا انہوں نے کیا کہا؟ وہ ان کے ساتھ مل کر پھلکا اڑاتے تھے دوسروں کو. اس میں کیا اس نہج کا انہوں نے کوئی کام کیا تھا؟ تو یہ اب وہ انہوں نے ان سے بے تکلفی کا مظاہرہ کر دیا. بے تکلفی نہیں ہے سر, آپ ایک قومی ہیرو کو قومی ٹی وی پر بیٹھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں اٹھ کے یہاں سے جانا چاہیں, اور آپ ان کی بات نہیں سن رہے. اور جو میں نے معلومات اکٹھی کی, بریک میں سیٹلمنٹ ہوئی اور نعمان نیاز صاحب نے یہ کہا کہ میں معذرت کروں گا. ویو رچرڈ صاحب, جو سر ویو رچرڈ ہیں ویسٹ انڈین, وہ ساتھ بیٹھے ہیں. اتنے معروف لیجنڈری انٹرنیشنل پلیئرز بیٹھے ہیں, ان کے لیے کتنی امبیرسمنٹ تھی. وہ آن ایئر کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آج ہوا ہے ہمیں اس کی توقع نہیں تھی. تو جو پوری دنیا میں اس ٹرانسمیشن کو دیکھنے والوں کے اوپر اثرات ہوئے. ڈاکٹر صاحب ہیں, میری بات سنیں, وہ مقامی ہوش و حواس. مرزا صاحب, یہ آپ کے لیے سوال ہے شامی صاحب کا. جی بالکل, السلام علیکم شامی صاحب. اور وعلیکم السلام. لیکن یہ واقعی میں جامی, یہ ایک آپ قومی ادارہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن, اور ہمارے ٹیکس سے وہ ادارہ چلتا ہے. بالکل, اس کی مونوپلی ہے. یہ جو کوریج ہے نا, اس کے ذریعے سے دوسروں کو پہنچتی ہے. بالکل. اور شامی صاحب, اتنے ہم لوگ اپنے پیسے اتنے خرچ کرتے ہیں, اور آپ نے 9 آدمی, ٹوٹل 9 آدمی بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہیں, اور غیر ملکی کرکٹر ڈیوڈ ڈاور, ویون رچرڈ کے سامنے آپ اپنے ایک پاکستانی کرکٹرز کو اس طرح سے ہیوملیٹ کر رہے ہیں. ویری انفارچونیٹ, امبیرسنگ. تو کیا سزا ملنی چاہیے ان کو؟ مرزا صاحب یہ بتائیے آپ. دیکھیں, سب سے پہلا کام تو شامی صاحب ان کو آف ایئر کیا جانا چاہیے تھا, لیکن ان کے پاس پتہ نہیں کون سی گدڑ. اچھا مجھے یہ بتائیں نا, میرا سوال آپ سے یہ ہے, یہ کون سی ان کے پاس نسخہ ہے یا کون سی ایسے گدڑ سنگھی ہے کہ وہ ہر دور حکومت میں پہلے سے زیادہ مضبوط طریقے سے پی ٹی وی بیٹھے ہوتے ہیں؟ مگر ایک بات تو آپ یہ مانیں نا, کرکٹ کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے ان کو. تو اس میں انہوں نے اپنا پروفیشن چھوڑ کے نہیں کرکٹ سے لاء لگائی ہے. تھوڑی تربیت بھی سیکھ لیتے ہیں. نہیں وہ چلو, یہ انہیں حق کس نے دیا کہ انسائکلوپیڈیا ہونے کے ساتھ ساتھ کسی قومی ہیرو کی انسلٹ کریں؟ سر آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا, ہمارے مرزا صاحب کم انسائکلوپیڈیا, گدڑ سنگھی جو ہے نا, ان کے پاس گدڑ سنگھی ان کا نالج ہے. انہوں نے دیکھیے, آپ جو کام غلط ہوا ہے, نہیں اس کو کام کو غلط کہیں, پوری شخصیت کی نفی نہ کریں. نہیں, میں کیسے ان کے راستے پہ نہ چلے. میں کیسے نہیں, اگر انہوں نے شعیب کی توہین کی ہے تو آپ ان کی توہین نہ کریں. نہیں, میں ان کی توہین, ان کی گرفت کریں. میں ان کے اس کام کے اوپر اعتراض اٹھا رہا ہوں کہ ان کا انسائکلوپیڈیا قابل تعریف, ان کی کرکٹ کے ساتھ لگن قابل تعریف, جس طریقے سے قومی ٹی وی پر سن لینا یار, قومی ہیرو کے ساتھ بات تو سنیں نا آپ. یہ مسئلہ ہے میرا. انہوں نے جو کام کیا ہے غلط کیا ہے, حرکت کی ہے غلط کی ہے, اس پر ان کی مذمت ہونی چاہیے, ان کو معذرت کرنی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی پوری شخصیت کا انکار کریں. شخصیت پہ گیا نہیں, اس کام پہ رکا ہوں بس. مرزا صاحب, آپ انڈیا میں, آسٹریلیا میں, انگلینڈ میں, بنگلہ دیش میں دیکھیں, بالخصوص انڈیا میں, جب قومی کھلاڑی یا فارمر پلیئرز آتے ہیں ٹرانسمیشنز میں, بس ان کو خدا نہیں وہ مانتے, باقی سب کچھ مان رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ چلیے, یہ بڑی ستم ظریفی ہے یہ جامی, اور یہ بہت افسوسناک بات ہے. ہم ان کی شخصیت سے کچھ نہیں کہہ رہے. اقبال صاحب, سر بات تو سن لینا ان کی. سر اب جی بات پوری کیجیے گا. ہاں جی, ہاں جی. ایک آدمی شامی صاحب جس نے دنیا کے تیز ترین بولر ہونے کا اعزاز حاصل, درست ہے, جس نے بھارت میں سچن تندولکر, راہل ڈراوڈ درست ہے, گیندوں پر آؤٹ کر کے کلکتہ کے میدان میں تماشا, ساری بات درست ہے, تالے لگوا دیے. آپ اس کو اس طرح سے قومی ٹیلی ویژن چینل پر اس طرح سے کہیں گے یو کین گو ناؤ, آپ کے آف ایئر جب جائیں, آپ بریک پہ کہیں کہ جناب آپ سے ہماری بات نہیں بن رہی, آپ جاتے. بہت بہت شکریہ مرزا صاحب, یہ آپ نے اہم بات آپ نے کر دی. ہو گئی ناظرین, یہاں ایک بریک. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات کل, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ. خبر کی دنیا